अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज 3 टॉपिक्स हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो ये कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने जो पुलिस को एक लेटर लिखा था, उस पर बात करते हैं। दूसरा, जाम कमाल खान वर्सेस अख्तर मेंगल बमुकाबला सैयद मुशाहिद हुसैन, इस पे बात करते हैं। और तीसरे टॉपिक पे यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कासिम सूरी से मुतालिक गद्दारी के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि उन पे मुकदमा चल सकता है। और ये वही केस है जो आज लश्करी रसानी साहब ने दायर कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। इस पे भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की बात करते हैं। नेशनल प्रेस क्लब ने एक लेटर लिखा, मेरे ख्याल में कोसर पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद की, उसको लिखा है कि जी चूँकि हमारा नाल नफ़का, हमारा जो आमदनी है वो मुतासर हो रहा है बलोच यकजहती कमेटी के धरने से, और इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। और वजह यह है कि यहाँ पे लोगों को आने जाने में मसला पैदा हो रहा है, और वो मसला चूँकि लोग आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके फीस मीस वगैरह जो है वो एक आमदनी होती है, वो हमारा रुका हुआ है, तो इनको कहीं और शिफ्ट कर दें, और इनकी वजह से जो रुकावट बनी हुई है। अच्छा, इसी दौरान बाकी जो है सिविल सोसाइटी, बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब पर काफ़ी सारा तनकीद हुआ। सोशल मीडिया में आज ज़ेर बहस रहा, और हर सर्कल में, हर प्रेस क्लब में ये बात ज़ेर बहस रही। पर आखिरकार हुआ ये कि प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने दोबारा एक लेटर लिखा उसी पुलिस थाने को कि जी बस हम अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस ले लेते। लंबी चौड़ी उसने मैटर उसमें लिखा हुआ है, लेकिन लुबे लुबाब ये कि उन्होंने कहा कि जी हम अपना ये जो दरख्वास्त दी है वो हम वापस ले लेते हैं। अभी समझ नहीं आती कि पहले पे जब आपको ये लेटर वापस लेना ही था तो आपने इसको लेटर लिखा क्यों? लेटर लिखा और उसमें वजूहात, जो वजूहात है वो क्यों नहीं लिखे? वजूहात तो ये लिख लेते हैं ना कि जी पुलिस को यहाँ से हटाया जाए, ये जो बाड़ लगाए गए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, ये जो लोगों को तंग किया जा रहा है, प्रेस क्लब आने नहीं दिया जा रहा है, ये प्रेस क्लब की इमारत की या प्रेस क्लब के तकद्दुस, एक तकद्दुस होती है। हम क्लेम करते हैं, जर्नलिस्ट कोयटा प्रेस क्लब है, यहाँ पे हम कहते हैं जी प्रेस क्लब का तकद्दुस। इसी तरह एक पार्लियामेंट्रियन है, वो पार्लियामेंट को कहता है तकद्दुस। इसी तरह अदलिया या जुडिशरी है या वकला हैं, वो अदालत को कहता है तकद्दुस, इसकी तकद्दुस है। इसी तरह प्रेस क्लब का भी एक तकद्दुस है सहाफ़ियों के यहाँ। तो उसी तरह आप उसको समझ लें। जब पुलिस रोक रही थी तमाम लोगों को इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर जाने से, मुझे एक भी प्रेस क्लब का कोई एक मेंबर, ओहदेदार नज़र नहीं आया कि वो पुलिस के सामने आके ये कहे कि जी प्रेस क्लब एक पब्लिक पॉइंट है, पब्लिक यहाँ पे आती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, तो आप कैसे पब्लिक को आप रोक रहे हैं? ये प्रेस क्लब की जिम्मेदारी थी, ये प्रेस क्लब के ओहदेदारान की जिम्मेदारी थी, ये प्रेस क्लब के सदर की जिम्मेदारी थी कि वो आते, जो वो लोग जो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस उनको कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने नहीं दे रही थी, और वो सेमिनार जो है वो प्रेस क्लब के अंदर हो रहा था, तो ये जिम्मेदारी उस टाइम बनती थी, अखलाकन भी बनती थी। और प्रेस क्लब का आइन भी आपको इजाज़त देता है, आइन आपको बॉन्ड करता है कि आप किसी को प्रेस क्लब में अगर रोका जाता है बाहर से, तो आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बतौर ओहदेदार आप उस प्रेस क्लब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसकी तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाकाम रहे इस्लामाबाद प्रेस क्लब इस हवाले से, तो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह कटवा दिया कि उल्टा जो लेटर लिखा उसमें भी एहतजाजी जो कैंप है उन माओं, बच्चों और ज़ईफ़ और बूढ़े लोगों को, उनको जो है एक इल्ज़ाम उनके सर थोप दिया, बजाय कि पुलिस को नॉमिनेट करता कि पुलिस की वजह से सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी ये जो 80 साल के बूढ़े और 6 साल के जो बच्चे हैं ना, इनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमारी आमदनी जो बंद हो रही है। कमाल है, यकीन करें, नाक कटवा दिया।
آج دن بھر اس پہ ہماری بات ہوتی رہی ہے. عموماً ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو پریس کلب بھی چلے جاتے ہیں. وہاں پہ تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. آج آزادی صحافت کی بات ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن برحال پریس کلب نے بطور صحافی میری آنکھیں تو نیچے کر دی. میرا سر تو جھکا ہوا ہے اس ٹائم. باقی ان کی مرضی ہے، ان کا سر جھکتا ہے نہیں جھکتا وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میرا سر کم سے کم یقین کریں شرم کے ہمارے جھک گیا ہے. جی اگلے سیگمنٹ پہ آتے ہیں. اگلا سیگمنٹ قاسم سوری سے متعلق ہے. قاسم سوری کے کیس سے متعلق آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے. اس میں چیف جسٹس قاضی صاحب فائز اور عاجل عسکری احسانی صاحب کے وکیل اور قاسم سوری صاحب کے وکیل کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا ہے. وہ میں نے ان کو نوٹ کیا ہے کیونکہ عدالتی مسئلہ ہے، اس میں تھوڑا باتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو نہیں عدالت لگتی ہے. تو میں نے وہ نوٹ کر لیا، وہ میں آپ کو جیسے میں نے لکھا ہے اسی طرح میں آپ کو سنا دوں گا. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی نااہلی کے کیس کی سماعت کی. قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ میری نظر میں تو قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے. اس پر لشکری رسانی کے وکیل نے کہا کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر برات جمع رہے، انہوں نے اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا، ان سے مراعات اور فوائد واپس ہونے چاہیے. چیف جسٹس نے نعیم بخاری یعنی کہ وہ قاسم سوری کے وکیل کو کہا کہ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں، یعنی کہ جو دوسرا وکیل آپ کا مخالف کہہ رہا ہے اس سے متفق ہیں؟ اگر اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ تھا، انہوں نے قاسم سوری کو نااہل قرار دیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس میں سے 56,000 جو ووٹ ہیں نا وہ مطلب ریگنگ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ نااہل قرار دیے گئے. لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے جا کے اسی سپریم کورٹ سے اسٹے لے لیا. ٹھیک ہے، وہ اسٹے پہ چلتا رہا لیکن وہ کیس چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے بطور ڈپٹی اسپیکر رول پلے کیا اسمبلی کے اندر، وہ بھی کیس چل رہا ہے. تو اس پہ بات ہو رہی تھی، اس لیے عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر ہائی کورٹ کا جو ہے جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھے، یعنی کہ اس کو نااہل قرار دے. اچھا، چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا، جب انہوں نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا. جس پر قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی ہے. قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی تجویز کی گئی ہے. کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے. جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی ہے اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جا کر چیف جسٹس فائز صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں کہ کون سے کیس مقرر ہونے ہیں، کون سے روکنے ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہونا ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ پتہ کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عدالت اس سے پہلے وکلا اور ججز صاحبان وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، ایگری کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ آج جو ہے فلانا کیس لگے گا، آج فلانا نہیں لگے گا، آج یوں ہوگا تو آج یوں ہوگا. وہ تاریخ وغیرہ جو ہے خود ڈیسائیڈ کیے جاتے تھے، اس بارے میں چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے جا کر کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیر پھیر ہوتی رہی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے. اب مزید سپریم کورٹ کی ساز و باز نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے. یہ صرف میرا ادارہ نہیں ہے،
یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا کہ آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے. سمجھ گئے؟ قاسم سوری صاحب کا وکیل ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا سسٹم سے ناراض ہیں. چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے، ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. قاسم سوری بھی غلطی تسلیم کریں، سسٹم سے خفا ہوں، آپ سے نہیں، اور اعتراف کر رہا ہوں کہ ہیرا پھیری ہوتی ہے. آپ بھی اعتراف کریں کہ ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں. قاسم سوری کے کیس سے متعلق نعیم بخاری کو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو مانے نا، آپ نے بھی اس کیس میں 5 سال تک ہیرا پھیری کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ بھی اعتراف کریں کہ ہیرا پھیری کرتے رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی اور، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی اور ان کا اقدام سپریم کورٹ کے 5 ججز نے غلط قرار دیا. ٹھیک ہے. قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے ہیں. قاسم سوری آئینی بحران کی وجہ بنے ہیں. جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ قاسم سوری کو طلب کر کے آئینی خلاف ورزی کا پوچھیں گے. اس کے بعد عدالت نے قاسم سوری اور رشید ثانی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے، اسٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو بھی نوٹس کر دیا. عدالت نے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. جی یہ صورتحال ہے. جی دیکھیں، اس سے پہلے ثاقب نثار کی جو ایک عدالت تھی نا سپریم کورٹ، اس میں کافی سارا اس طرح کے ایشوز ہوئے تھے، اور آج لشکری رسانی صاحب کا بھی تقریباً کیس کی صورتحال وہی تھی کہ انہوں نے بس مطلب ایک بندے کو ایز اے ڈپٹی اسپیکر اسٹے دے دیا. جی آپ کرتے رہیں، کیس نہیں چلے گا، اسٹے پر ہے. مطلب اسمبلی اسٹے پر چلتی رہی ہے اور اسی ڈپٹی اسپیکر نے آخر کار اللیگلی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جج کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے وہ پارلیمنٹ ہی توڑ دی. ٹھیک ہے، اسمبلی ہی توڑ دی. سمجھ گئے؟ یہ صورتحال ہے. جی اچھا جی، تیسرا سیگمنٹ ہے، اس میں دو ویڈیوز ہیں. پہلا ویڈیو ہے سید مشاہد حسین صاحب کا، وہ آپ سنیں. دوسرا ویڈیو ہے جام کمال خان صاحب کا، وہ بھی آپ سنیں. وہ کیا ہے، خود جب کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ یاد آتی ہے، نہ ان کو اس وقت مسنگ پرسن یاد آتا ہے، نہ ان کو اس وقت سائل وسائل یاد آتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. اور جیسے حکومت سے باہر ہوتے ہیں، الیکشن کے قریب آتے ہیں، پھر مسنگ پرسن بھی یاد آتا ہے، پھر بلوچ بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر پسماندگی بھی یاد آ جاتی ہے. آج جا کے آپ دیکھیں پسماندگی، آج جن لوگوں نے ان کے لیے قربانیاں دی، آپ ان سے پوچھیں نا، جام کمال سے نہ پوچھیں. جو لوگ آج بی این پی مینگل چھوڑ کے اور ان پچھلے 1.5 سالوں میں آئے ہیں، یہ سریاب کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، یہ سریاب کی تو نمائندگی ہمیشہ نیشنلسٹ پارٹیوں نے لی ہے زیادہ تر، اور ان کی پارٹی نے لی ہے. آپ نے کیا کیا سریاب کے لیے؟ اور ہم آپ کو بتائیں گے ان پچھلے 3 سالوں میں ہم نے کیا کیا سریاب کے لیے. تو بلوچ کا حق ادا کرنے کے لیے کیا یہی بس رہ گیا کہ بس آپ ایک ہی ڈائلاگ ریپیٹ کرتے رہیں اور باقی نہیں ہے؟ بلوچ خوار ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، پسماندہ ہو گیا ہے، کام نہیں ہے. آپ کو بھی ایسے ہی بلوچ سوٹ کرتا ہے کہ جو بلوچ غریب رہے، پسماندہ رہے، مسائل میں پڑا رہے، بس ہم اس کو 4 ڈائلاگ کر کے اپنے پیچھے چلائیں. کام کریں اس بلوچ کے لیے، کام کریں اس گھر کے لیے، کام کریں اس محلے کے لیے، کام کریں اس علاقے کے لیے جس کی ضرورت روڈ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، ضرورت ہے، صحت ہے. کیوں ہیلتھ کارڈ وغیرہ چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، کس کو فائدہ مل رہا ہے؟ ایک عام انسان کو مل رہا ہے. لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا وہ بھی اس میٹنگ میں زیر بحث آیا تھا. یس، آپ کو لگتا ہے کہ بلکہ وہ میں نے ریز کیا تھا اور سینیٹر مشتاق نے ریز کیا تھا. اچھا، لاپتہ افراد کا. اچھا، تو ہم نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو نام ہے، پاکستان کا امیج اس پر دھبا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو برطانوی سامراج کے دور میں بھگت سنگھ، جس کو برطانوی سامراج دہشت گرد کہتے تھے، اس کے لیے آواز اٹھائی تھی امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں.
تو کیا اس کے بھی انسانی حقوق ہے. تو میں کہا ہمارا تو ہیومن رائٹس کے حوالے پر یہ ٹریک ریکارڈ ہے. اور جنرل باجوہ نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ قانون سازی کریں تاکہ اگر ہم 2 ایشوز پر 2 الزامات پر بندے اٹھا سکیں یا پکڑ سکیں, اریسٹ کر سکیں. ایک ہے دہشت گردی, دوسرا ہے جاسوسی. اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد ہم پیش کریں گے کورٹس میں. اوکے. اور ان کا پھر مقدمہ ہو, اور جو مقدمے میں نکلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو میں نے اس کو بھی کہا تھا اس بریفنگ میں, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں, شہباز صاحب, تو یہ فیصلہ کر لیں, بڑا اچھا ہے. یہ آفر آئی ہے جنرل باجوہ سے. 2 کہانیاں 2 لیڈر, یہی کہہ سکتا ہوں نا. ایک ہے مسلم لیگ نون, دونوں مسلم لیگ نون سے ہیں, بلکہ جاب صاحب بھی مسلم لیگ نون سے ہیں, سید مشاہد حسین صاحب بھی مسلم لیگ نون سے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے جو پنجاب سے ہے, جسے عمومی طور پر بلوچستان کے سیاستدان ان کو برا بلا کہتے ہیں, ان کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں. کئی حد تک ممکن ہے کہ جائز ان کی باتیں, لیکن یہ جو ویڈیو آپ سن رہے ہیں اس میں ایک پنجاب کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف آئے تھے, ایک میٹنگ ہوئی تھی, میرے خیال میں ان کیمرہ کوئی بریفنگ ہوئی تھی, اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں یہ سید مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس کا کوئی کسی نہ کسی طریقے سے حل نکالا جائے. اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, اس سے معاشرے میں بدنامی ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہوا کیا, اس وقت کے آرمی چیف نے ایگری کیا کہ جی اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. کوئی 2 طریقے کے جو ہے انہوں نے کہا کہ قانون سازی ہونی چاہیے. ایک جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا ان کو 48 گھنٹے میں لایا جائے گا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہو, دوسری طرف کیا ہو جو مطلب ملک کے خلاف جاسوسی کرتا ہو. یہ 2 بڑے مطلب ایک ملک کے آرمی چیف کے تو اس سے زیادہ تو بندہ نہیں کہہ سکتا نا, انہوں نے تو کہہ دیا آپ کو. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ وہ قانون سازی کرتا اور اس قانون پہ عمل درآمد کرا دیتا. تو آج جو ہمارے بچے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے لوگوں کی بازیابی کے لیے 2 مہینے تک بیٹھے رہے, تو شاید اگر اس ٹائم یہ پی ڈی ایم کی حکومت قانون سازی کرتی تو یا اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ اس کی پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی ہو, یا پی ٹی آئی کی حکومت نے قانون سازی کرتی تو شاید یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو چکا ہوتا. ایک تو یہ بندے ہیں, اور دوسری طرف مطلب یہ سیاستدان ہے, اور دوسری طرف جام کمال خان صاحب نے بھی, جام کمال خان بلوچستان سے ہیں نا, پنجاب سے ان کا تو تعلق نہیں ہے نا. وہ بھی مسلم لیگ نون میں, ابھی مسلم لیگ نون میں ہیں, پہلے بھی تو وفاقی اس میں رہے ہیں نا, وہ پارٹیوں میں وغیرہ, سی ایم بھی رہ چکے ہیں. ابھی گو کہ بظاہر جام صاحب کا جو تنقید ہے وہ تو اختر مینگل کے خلاف ہے. وہ ٹھیک ہے, سیاستدان ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ دار بھی ہے, ایک دوسرے پہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں, جو اس سے ہمارا کیا غرض ہو سکتا ہے, کچھ نہیں. لیکن جام صاحب کا یہ کہنا کہ جی ابھی مسنگ پرسن کی بات یاد آئی ہے وغیرہ وغیرہ, مطلب لاپتہ افراد کی بات ہو رہی ہے. تو عرض تو یہ ہے کہ جی بی ایم پی سے آپ لاکھ اختلاف رکھیں. بی ایم پی نے پارلیمنٹ کے اندر بھی لاپتہ افراد کا مقدمہ رکھا تھا, پارلیمنٹ کے باہر بھی رکھ رہا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ دیا تھا تب بھی لاپتہ افراد کا معاملہ انہوں نے اٹھایا تھا. پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا تب بھی لاپتہ افراد کا معاملہ اٹھایا تھا. تو جام صاحب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جی اگر بی ایم پی پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے تو اس کو لاپتہ افراد کی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں, اور جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو بی ایم پی اس پہ بات کرتی ہے. یہ میرے خیال میں زیادتی ہے جام صاحب کی طرف سے. جام صاحب کو شاید یاد نہ ہو لیکن یہ ہوا ہے, یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ بی ایم پی, ابھی آپ اس کی نیت پہ شک کریں گے, آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں جی بہت سارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں. میں سیاسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایز جرنلسٹ ایک بات کر رہا ہوں. تو پھر ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے بی ایم پی نے بات کی ہے. اختر مینگل نے لاپتہ افراد
کی آواز اٹھائی ہے. اختر مینگل لاپتہ افراد کے ایک سپریم کورٹ کی جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے بلوچستان کا دورہ بھی کیا ہے. یہاں پہ لاپتہ افراد کے کیمپ بھی چلے گئے ہیں. یہاں پہ وہ رپورٹ سبمٹ کر کے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ بھی کی ہے. وہ سب کچھ کیا ہے. جناب صاحب آپ شاید بھول گئے. آپ اور آپ کے قبیل کے سیاستدان جتنے بھی ہیں انہوں نے لاپتہ افراد کے مسئلے کو کبھی مسئلہ سمجھا ہی نہیں. آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ وفاقی وزیر رہے ہیں, آپ بھی بلوچستان سے ہیں. بلوچستان کے آپ کہتے ہیں ہم فرزند ہیں. بلوچستان کا آپ کہتے ہیں ہمارے لیے دل میں درد ہے. آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ بہت چیزوں کی بات کرتے ہیں, آپ اجتماعی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو جان صاحب میں آپ کے ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کروں گا. اس پہ تنقید بہت ساری بنتی ہے, میں نہیں کروں گا اس پہ. آپ پہ یہ تنقید آپ پہ ضرور بنتی ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پورے بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آپ نے مسنگ پرسن کے لاپتہ افراد کے ایک لفظ منہ سے نکالا؟ آپ نے نہیں نکالا. آپ نے ڈیولپمنٹ پبلک کے لیے لانا ہے نا, کسی خلائی مخلوق کے لیے نہیں لانا ہے نا, پبلک کے لیے لانا ہے. پورے بلوچستان سراپا احتجاج ہے لاپتہ افراد کے لیے. آپ بلوچستان کے عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام تو بیک آواز ہے, لاپتہ افراد کو مسئلہ سمجھتا ہے. آپ کے حلقے سے لے کر بارکان کولو تک, گوادر سے لے کر چمن تک لوگ لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں. لوگ سڑکوں پہ نکل آ رہے ہیں, خواتین بچے باہر نکل آ رہے ہیں. آپ نے تو بات ہی نہیں کی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی میں بلوچستان کے لیے سیاست کرتا ہوں, جی یہ بات بھی تو پھر ہضم نہیں ہوتا کہ بلوچستان کے عوام کے مطالبات کے ساتھ آپ نہیں کڑے ہیں, ان کے درد اور غم میں آپ نہیں کڑے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ آپ ان کی ڈیولپمنٹ کا کیا کریں گے؟ میں نہیں کہتا ہوں ڈیولپمنٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کریں گے لیکن وہ بھی عوام کے لیے ہے. لیکن اس وقت عوام کا سب سے بڑا مطالبہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. آپ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کریں. آپ ایک ہمدردی کے ایک الفاظ, ایک لفظ ابھی آپ ان لوگوں کے لیے یا ان متاثرین کے لیے آپ بولنے سے قاصر ہیں. تو پھر آپ کا مقابلہ اختر مینگل سے نہیں ہے سر. آپ کا مقابلہ ہاں حلقے کی سیاست تک ٹھیک ہے, لیکن ویسی جنرلی دیکھا جائے نا آپ کا سیاست کا قبلہ کہیں اور ہے, اختر مینگل کا کہیں اور ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا آپ مان لیں. اور باقی ٹھیک ہے, آپ آ جائیں. آپ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ہم نے دیکھ لیا تھا. وہی لوگ جن کو آپ نے اربوں کا فنڈ دیا تھا وہ کدھر بیٹھے ہیں آج؟ سمجھ گئے نا آپ, وہ کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ سارے بلوچستان جانتا ہے ان کو, وہ کدھر بیٹھے ہیں. بہرحال آپ کی سیاست بھی بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں ہے سر, معذرت کے ساتھ. نہ بلوچستان کے عوام سے کوئی سروکار ہے. آپ کی سیاست میں ابھی آپ بہت زیادہ نہیں بولنا چاہتا. آپ کی بطور ایک علاقے کے ایک سربراہ کے آپ کی اپنی ایک بہت بڑی حیثیت ہے, بہت بڑی حیثیت ہے اگر آپ سمجھیں. ورنہ یہ ہر 5 سال کے بعد حکومتیں جو ہے وہ پارٹیاں تبدیل نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا معاملہ الگ ہے, چیزیں الگ ہیں. لیکن باقی آپ سیاست کریں, اختر مینگل سے متعلق ایک دوسرے کے خلاف آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, لیکن اس معاملے کو پلیز آپ نہ چھیڑیں, کیونکہ اس پہ آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں. تو آپ کیا بات کریں گے اس پہ؟ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.